नाज़रीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात यह है कि अब इन तमाम तूफ़ानों के बीच में से निकालने के लिए नया फार्मूला पेश खिदमत हुकूमत की जानिब से, जिसका नाम है उड़ान पाकिस्तान, और जिसके मुतल्लिक मेरी तो हमेशा राय मस्बत ही होती है। इस मुल्क के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट प्रोग्राम लाया जाए जो आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए, कारोबार के और सनत के और तिजारत के और मईशत की बेहतरी के लिए, मैं उसके फेवर में हूँ। लेकिन मैं आज एक अखबार का आर्टिकल देख रहा था तो मैंने देखा कि इस पे बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं ताजिर सनतकार बिरादरी के। उनके जहन में उभरते बहुत सारे सवालात हैं कि मौजूदा हालात के अंदर उड़ान पाकिस्तान से पहले एक तो SIFC का बड़ा मुफस्सिल प्रोग्राम है, उसको एग्जीक्यूट करने के बारे में सोचा जाए तो बेहतर है, क्योंकि उसके जुज़ जो है तकरीबन पाकिस्तान को 125 अरब डॉलर का फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो एक टाइम पे एक के साथ स्टिक करें ना। अब जब एक जगह हो गई बात तय, तो अब उसके बाद दोबारा से कहीं लड़की देखने की बात बनती नहीं है। पता नहीं मेरा जहन इस तरह की चीज़ों की तरफ क्यों चला जाता है। भाई, मेरा कहने का मकसद ये है कि जब SIFC का एक बड़ा मुफस्सिल प्रोग्राम मौजूद है जिसमें एग्रीकल्चर, माइनिंग, IT ऑलरेडी मौजूद है और वो अभी ऑन गोइंग है कि अचानक ये उड़ान पाकिस्तान आ गया, तो क्या SIFC के प्रोग्राम को ओवरशैडो करने के लिए उड़ान पाकिस्तान लाया गया? और फिर ताजिर सनतकारों का कहना ये है कि जब बिजली के नर्ख इतने महंगे हो चुके हैं और इसके अलावा टैक्सेस का बोझ भी काफ़ी बढ़ चुका है, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, वहाँ पर मखसूस उड़ान पाकिस्तान की तरफ ही लोगों की तवज्जो क्यों जाएगी? ताजिर सनतकार जो ऑलरेडी सरमायाकारी कर चुका है पाकिस्तान के अंदर, वो ये सवाल पूछ रहा है। खैर, मैंने इस सिलसिले में एक बहुत ही मुतवाज़िन शख्सियत को आज दावत दी है, जनाब ज़फ़र पराचा साहब, जिनका शोबा ज़र मुबादला भी है, मईशत के ऊपर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं और मामलात के ऊपर इनकी एक बड़ी गिरफ्त है। तो सबसे पहले तो इनको वेलकम करता हूँ, शो में वेलकम करता हूँ आपको ज़फ़र पराचा साहब। शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। ज़फ़र पराचा साहब, अभी देखें इसमें पैरेलल्स ड्रॉ किए जा रहे हैं। बात यह कि आप भी माजी के अंदर वाकिफ़ हैं कि मुल्क की मईशत सियासी लीडरान से तो काबू में नहीं आ रही थी, चाहे वो माजी के थे या उससे भी ज़्यादा माजी थे। अब मसला ये है कि मुल्क की मईशत को एक किनारे लगाया, SIFC का प्रोग्राम लेकर आए, इतना मुफस्सिल प्रोग्राम था, आपने भी उसकी तारीफ़ की, बहुत अहम इक़दामात लिए गए क़यादत की जानिब से, और अब उड़ान पाकिस्तान का प्रोग्राम आ गया। ये अवाम के लिए तो ज़ाहिरी तौर पर शायद कोई रिलीफ़ पेश करता हो, लेकिन जो मौजूदा तौर पर कारोबारी शख्स है जैसे कि आप हैं या ताजिर सनतकार हैं जो कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए इसमें क्या एलिमेंट है देखने के लिए, पहले तो ये समझाइए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपका शुक्रिया मौका देने। बात यह जनाब, थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा केयर टेकर गवर्नमेंट से पहले, जो पिछली हुकूमत थी जिसमें मईशत का बहुत ज़्यादा खराबा हुआ था और उसमें सियासी अदम इस्तेकाम भी था, ना तजर्बाकारी भी थी, ज़िद और अना के मसाइल भी थे, और पता नहीं क्या मकासद थे कि उनको या तो कोई डिज़ाइन दिया गया था और लिख के दिया गया था कि आपने पाकिस्तान की इकनॉमी को ख़राब करना है। पहले वो नारा लगाते रहे कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, ख़ुदकुशी कर लेंगे, फिर उसके बाद वो IMF के पास चले गए, तो मजबूरन आर्मी चीफ को, ISI चीफ को और उनकी टीम को आगे आना पड़ा, और थ्रू SIFC हर चीज़ में बेहतरी आई, और एक्सचेंज कंपनीज ने तकरीबन $8 बिलियन आपके नेशनल इकनॉमी में लेके आए विदाउट इंसेंटिव और रिबेट, जबकि एक्सपोर्टर जो है वो तकरीबन 35% तक हम उनको इंसेंटिव रिबेट देते हैं और $100 पर डॉलर हमें पड़ता है, और उनकी कारकर्दगी आपको पता है पिछले 30-40 साल से वहीं के वहीं खड़ी है। जब 50 का डॉलर था, 100 का था, 300 का था, फिगर्स वही हैं, उनकी विश लिस्ट बहुत बड़ी है। ख़ास तौर पे जो हमारे कारोबारी हजरात हैं या आवाम हमारी, हमने उनका ज़हन साजी ऐसे कर दी है कि हम हुकूमत की तरफ देखते हैं हर काम में, और हमको सहारा चाहिए, बैसाखी चाहिए, इसीलिए हमारा दुनिया में कहीं नाम नहीं है, ना कोई ब्रांड है, ना कोई हमारा स्टैंडर्ड है, ना कुछ है, और यही मसाइल हमारे अवामी सतह पे भी हैं। अब रह गई बात उड़ान पाकिस्तान, तो ये ऐसे ही बातें हैं
جیسے بے نظیر کارڈ ہے، کسان دوست ہے، دوست کارڈ ہے، ٹریکٹر والا ہے، موٹر بائک والا ہے، یا جی ہیلتھ کارڈ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ناظرین، ماضی کے جو حکومتی پروگرامات ہیں ان کے متعلق ظفر پراچا صاحب بتا رہے تھے کہ ان میں کہاں کوئی خاطر خواہ کامیابی ہو گئی۔ اگر کامیابی ملی بھی اس حکومت کو تو وہ AIFC کی وجہ سے ملی، اپنے پروگرامات کی بنیاد پر تو کوئی کامیابی نہ ملی۔ اور اب ایک نیا پروگرام یعنی کہ اڑان پاکستان پروگرام، اب اس کے اوپر تجزیہ دے رہے تھے۔ میں ظفر پراچا صاحب کی جانب واپس جاؤں گا۔ جی ظفر پراچا صاحب، اپنی بات کو آپ مکمل کر لیں۔ دیکھیے جناب، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ روز نئے نئے پروگرام ہم دیکھتے ہوئے بچپن سے بڑے ہو گئے اور اب بوڑھے ہو گئے، 60 سال کی عمر پر پہنچ گئے۔ جو حکومت آتی ہے وہ ایک نیا پروگرام یا کئی نئے پروگرام لے کے آ جاتی ہے۔ تو ایکچولی ہمیں چاہیے یہ ہے کہ ہم اداروں کو مضبوط کریں، اور قوانین ہمارے یہاں اتنے بن چکے ہیں کہ ہم اوور ریگولیٹڈ ہو گئے ہیں۔ ایک انڈسٹری چلانے کے لیے، اگر میں ایک انڈسٹری چلا رہا ہوں تو 35 سے 40 ڈپارٹمنٹ میرے پاس آتے ہیں اور دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ میں نے ابھی ایک چائنیز کولیبریشن کی تھی، تو میں نے سیکیورٹی کے نام پہ جو میرے ساتھ سندھ میں ہوا، میں نے ہاتھ جوڑ لیا اور اس کو پروجیکٹ کو بند کر دیا۔ اسی کے علاوہ جو سرکاری جو نوٹسز ہیں، جو ڈیمانڈز ہیں، جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں، ان کے اوپر FBR اور دیگر اداروں نے ظالمانہ سے بھی آگے رویہ رکھا ہوا ہے، اور الٹے سیدھے جو آرڈر پاس کر دیتے ہیں اور ڈیمانڈ بینکوں سے نکال کے لے جاتے ہیں، ڈیمانڈ کریٹ کر کے۔ اور کورٹس پہ بھی پریشر ہے، خاص طور پہ ہائی کورٹس پہ، کہ آپ لوگوں نے گورنمنٹ کے اچھا، خلاف میں ایک آپ کے توسط سے جلدی سے بات کہنا چاہتا ہوں۔ بنیادی بات یہ کہ مجھے پتہ ہے آپ کی اسٹیٹ بینک کے گورنر کے ساتھ تقریباً روزانہ کی بنیاد پر رابطے کا سلسلہ ہے۔ مسئلہ یہ کہ سر سوشل میڈیا کے اوپر یہ باتیں چل رہی ہیں کہ بینک اکاؤنٹ بند ہو جائیں گے جو فائلر نہیں، اس سے رن آن دی بینک ہو جائے گا۔ رن آن دی بینک جو ہے ملک کی نئی معیشت کے لیے بڑا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ پہلے ہی بڑی نازک سی صورتحال ہے اس ملک کی معیشت کی۔ ہم تو خالی اس ملک کی حب الوطنی کی خاطر، محب وطنی کی خاطر ہم یہ باتیں بولتے ہیں، ملک کی معیشت تو بہت برے حالات میں۔ لیکن بنیادی بات یہ کہ آپ اور میں بھی سہارا دینے کے لیے یہ باتیں کہتے ہیں تاکہ عوام کے اندر ایک اعتماد کی فضا آئے۔ لیکن اس طرح کی بد اعتمادی اور اس طرح کی خبریں انٹرنیٹ پر چلنا اور پھر ان کی وجہ سے ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جانا، کیا آپ کے خیال سے کیا یہ ملک کے حالات کے لیے اچھی بات ہے؟ دیکھیے جناب، بات یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے نا بینک اکاؤنٹس کی کہ فائلر رکھ سکے گا، نان فائلر نہیں رکھے گا، تو ہم نے اپنی ملک کی معیشت کو یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ خاص طور پہ جو ہمارے ادارے ہیں انہوں نے اپنے کام نہیں کیے۔ میں نے آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ کہا ہے، اگر وہ کام کرتے تو ہم کو اتنے سخت قوانین نہ بنانے پڑتے۔ تو جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے اور ان کے کروڑوں اربوں روپے پڑے ہوئے ہیں بینکوں میں، اور ان سے ٹیکس لینے کا فی الحال حکومت کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم نے جو پچھلے دنوں متعارف کرائی تھی ایک عجیب و غریب اصطلاح چوروں کے لیے نان فائلر، ٹھیک ہے، وہ اب ختم ہو گئی ہے۔ تو اگر ہم اکاؤنٹ فائلر کا کھولیں تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، ایک خاص لمٹ کے بعد، سیلریڈ کلاس کے بعد تو یہ ہم کو کرنا پڑے گا۔ اور نہیں تو جیسے ہم نے دیگر اقدامات کیے ہیں کہ نان فائلر گاڑی نہیں لے سکتا، 800 cc کے بعد کار یا مکان نہیں لے سکتا، تو یہ کام ہم کو کرنے پڑیں گے۔ تو اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، گورنر اسٹیٹ بینک نے یا حکومت نے جو کام کیا یہ صحیح کیا ہے۔ اور جو بات ہے مختلف پروگرامز کے نام پہ کام شروع کرنا، سیاسی طور پہ لوگوں کو نوازنا، نئے نئے ادارے بنانا اور نوکریاں یا عہدے کریٹ کرنا، یہ سب وہ باتیں ہیں۔ آلریڈی جو ادارے ہیں ہمارے ہاں انہی کو چاہیے کہ ہم اسٹرینتھن کریں، سمپلیفائی کریں اور یہ کام کریں۔ یہ صرف اور صرف عوام کو سیاسی طور پہ اپنے پیچھے لگانے والی بات ہے کہ موٹر بائک، کسان دوست، زراعت کارڈ، صحت کارڈ۔ بھئی آپ اوور آل مہنگائی کم کر دیں نا، آپ اپنے خرچے کم کریں، اور جو آپ مختلف ہیڈز میں سبسڈیز یا بجٹ بنا رہے ہیں وہ آپ اوور آل مہنگائی کم کریں تاکہ سر اس کا جو مسئلہ یہ ہے کہ میعاد کا مسئلہ ہے۔ پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک پروگرام 2010 آیا تھا، وہ بھی احسن اقبال صاحب نے ہی دیا تھا، پھر دو پروگرام 2025 بھی آیا، اب 2025 بھی آ گیا۔ ظاہری بات ہے KPI تو ہمارے ملک میں کوئی پوچھتا نہیں
کہ 2025 پروگرام کا کیا بنا, 2010 کا کیا بنا. لیکن اب بنیادی بات یہ کہ اب کوئی نیا پروگرام دینا تھا, اس لیے آپ کو دیا اڑان پاکستان. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ SIFC کے دیے ہوئے فریم ورک پہ کیوں ورکنگ نہیں ہو رہی. انہوں نے تو فریم ورک بہت اچھا دیا ہے, مائنز اینڈ منرلز کے اندر پوٹینشیل ہے, ہمیں وہاں جانا چاہیے. ہمیں ایگریکلچر کے اندر پوٹینشیل بتایا, ایگریکلچر میں جانا چاہیے. اور IT کا انہوں نے پوٹینشیل بتایا, وہاں پہ ہمیں جانا چاہیے. جو کی ایریاز انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے, میرے خیال سے اڑان پاکستان تو ایک مطلب اچھی بات ہے, لیکن جو پروگرام پہلے دیے ہیں پہلے ان کو نہ مکمل کر لیں. علی بھائی بات یہ ہے, اس میں پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے سیاسی طور پہ. SIFC کے جو ریزلٹس ہیں آپ کے سامنے ہیں بہت کم عرصے میں, ٹھیک ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ $8 بلین ہم ایکسچینج کمپنیز لے کے آئی ہیں, تو یہ ہمارا اس میں کوئی رول نہیں ہے سوائے آرمی چیف, ISI چیف, ان کی ٹیم اور اسٹیٹ بینک گورنر صاحب کے. انہوں نے ان قوانین کو, ان اقدامات کو اس کے صحیح روح کے مطابق گورنر اسٹیٹ بینک نے امپلیمنٹ کرایا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا انٹرسٹ ریٹ کم ہوا, آپ کا انفلیشن کم ہوا. تو یہ SIFC کے تھرو اور اسٹیٹ بینک کے تھرو ہی ممکن ہوا ہے. نہیں تو سیاسی طور پہ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی مذاکرات ہو رہے ہیں, کبھی ہنگامے ہو رہے ہیں, کبھی کچھ ہو رہا ہے, کبھی پوائنٹس آپ لکھ کے دو, کبھی نہ لکھ کے دو. ایک عجیب تماشا لگا ہوا ہے. کوئی حکومت میں رہتے ہوئے کوئی پارٹی ناراض ہو رہی ہے کہ ہم تو حکومت میں نہیں ہیں اور سارے فوائد بھی حاصل کر رہے ہیں. تماشا تو ابھی ہفتے کے بعد شروع ہوگا, 1-1.5 ہفتہ گزر جائے پھر صحیح تماشا شروع ہوگا. پھر جیسے اب آپ نے اپنی گفتگو کے یہ آخر میں آپ نے یہ بات کی ہے کہ حکومت میں بیٹھ کر بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب حکومت مزیدار نہیں ہے, تو آپ اشارے سمجھ جائیں. 1.5 ہفتہ آپ گزرنے دیں, پھر دیکھیں اپنے بھی پرائے ہو جائیں گے, پرائے اپنے ہو جائیں گے. یہ تو زمانہ ہے. پاکستان میں کیسے کیسے موسم بدلتے دیکھا میں نے. ایک زمانے میں لوگ کہتے تھے نواز شریف صاحب کبھی پاکستان واپس نہیں آئیں گے, اور اسی پروگرام اور اسی سیٹ کے اوپر بیٹھ کے میں نے کہا تھا نہ صرف کہ نواز شریف صاحب واپس پاکستان آئیں گے, ہو سکتا ہے وزیر اعظم بھی بنے. بس بنتے بنتے رہ گئے. اور اسی پروگرام پہ اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے آپ کو یاد ہوگا ماضی میں بانی PTI کی حکومت تھی, میں نے کہا تھا تب کسی میں جرت نہیں تھی, میں نے کہا تھا زرداری صاحب واپس بھی آئیں گے, صدر بھی بنیں گے, بن گئے. تو ناظرین بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے, 1.5 ہفتے. منصوبے سب اچھے ہیں, میں ماننے کو تیار ہوں, لیکن بات یہ کہ پہلے یہ دیکھا جائے پروگرام 2010 کہاں ہے. 2008 تھا, 2010 بھی حکومت پیپل پارٹی کے پاس رہی, لیکن آپ اسے پیپل پارٹی کہہ لیں یا آپ نون لیگ کہہ لیں یا آپ جو مرضی چاہے کہہ لیں, ایک ہی طرح چلے گا. میرے نزدیک تو وہ ایک ہی تھی. پھر اس کے بعد پروگرام 2025 کی بات کی جائے تو پچھلے موصوف تو گئے ہوئے میرے خیال 2022 میں چلے گئے تھے. اس کے بعد سے ابھی تک تو PDM کی حکومت رہی ہے. تو پروگرام 2025 میں جو کچھ ہوا وہ تو ہمیں پہلے پتہ لگی. میں تنقید نہیں کر رہا, میں تو بلکہ بہت پسند کرتا ہوں. احسن اقبال صاحب بہت ویژنری آدمی ہیں. اس سے پہلے CPEC منصوبہ تھا, $64 ارب کا اس کا پھیلاؤ تھا. اس نے ملک کی اکانومی کو کتنا بینیفٹ دیا. ہمیں تو کہا گیا تھا نعوذ باللہ کہ تقدیر بدل دے گا. تقدیر تو صرف میرا رب بدل سکتا ہے, انسان کچھ نہیں بدل سکتا. انسان سوچتا رہتا ہے. میں نے دیکھے ہیں کتنے ہی سکندر خالی ہاتھ جاتے ہوئے. یہ تمام چیزیں صرف میرا رب کنٹرول کر سکتا ہے کہ تقدیر بدل سکتی ہے. یہ گھر داماد والی اپروچ جس دن اس قوم کی تبدیل ہو گئی, یقین کریں یہ کامیاب ہو جائے گی. یہ گھر داماد بننے والی تقدیر بدل جائے گی. میری شادی ہو گئی, میری تقدیر بدل جائے گی. خیر, یہاں پر میں دوبارہ سے شامل کرتا ہوں ظفر پراچا صاحب کو. ظفر پراچا صاحب, کوئی PI بھی تو ہونا چاہیے نا, کوئی پتہ لگنا چاہیے کہ بھئی منصوبے, جیسے اب آپ نے SIFC کا بتایا, منصوبے کے مثبت نتائج ہمارے سامنے موجود ہیں. ملک کی GDP میں بہتری آئی, ملک کی انفلیشن میں کمی آئی, ملک کے بیرونی ممالک کے جو زر مبادلہ ہیں اس میں ہم نے دیکھا بہتری آئی. یہ ریئل فیکٹس ہیں جو SIFC کی محنت سے ہمیں دکھائی دی ہیں. تو ریئل فیکٹس ہی سامنے آنے چاہیے. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ریئل فیکٹس میں نے ہمیشہ آپ کے پروگرام میں کہا ہے, پاکستان کے فائنینشیل کریڈینشلز بہترین ہیں, صرف اور صرف مس مینجمنٹ ہے. ٹھیک ہے جناب. اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جو CPEC ہے, بیسیکلی اس کا آئیڈیا تھا ون بیلٹ ون روڈ پوری دنیا کے لیے.
اور ہم چلے گئے کبھی چائنا کی گود میں، کبھی UAE کی، کبھی سعودیہ، سب نے ہمیں ہمارے تھوڑے سے فائدے کے لیے خوب ہمیں استعمال کیا. غلطی ان کی نہیں ہے، غلطی ہماری ہے کہ ہم نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے غلط اگریمنٹس کیے. آج بھی جب SIFC کے اندر ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں اور وہاں پہ اس میں تیزی سے کام ہو رہا ہے، دیکھیے وہاں پہ کوئی ذات نہیں ہے، ذاتیات والی بات نہیں ہے، وہ ایک ادارہ ہے. تو اب اس ادارے کو دیکھتے ہوئے یہ نئے نئے پروگرام اپنے حکومتی ناموں سے یا اپنے ناموں سے لائے جا رہے ہیں. تو SIFC کو مضبوط کرنا چاہیے، اس کی مارکیٹنگ بھی ہو گئی ہے اور آرمی چیف کے ذریعے کافی ممالک کو ایشورنس بھی دے دی گئی ہے، اور اب وہ جتنے بھی MOUs تھے وہ فائنل ہونے جا رہے ہیں اور کافی زیادہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے. تو ہمیں SIFC کے اوپر ہی باہر کے لوگوں کا اعتماد ہے، کیونکہ تمام پاکستان کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ایک میز پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، یہاں پر ایک گزارش آپ سے یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل لائم لائٹ جو ہوتی ہے، یہ اس کے شفٹ کی خاطر ملک کے اکنامک آبجیکٹیوز کو چینج نہیں کرنا چاہیے. یہ بات پر آپ اور میں دونوں متفق ہو گئے. بات یہ کہ اگر ریولوشن لانی ہے تو پھر دو اسٹریٹجک ڈائریکشنز نہیں فالو کی جا سکتی. یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ اگر ہم دونوں ایک ہی جسے آپ کہیں کہ ہتھ کڑی سے بندھ جائیں اور میں ایک مختلف سمت میں جانا شروع کر دوں، آپ ایک مختلف سمت میں جانا شروع کر دیں، یہ ممکن تو نہیں ہوگا نا. دیکھیں یہ جو موجودہ نظام ہے یہ آپ جانتے ہیں، اس میں مختلف اسٹیک ہولڈرز ایک ساتھ چلیں گے تو آگے بڑھ پائیں گے. اگر ایک اسٹیک ہولڈر مختلف سمت میں چلا جائے، دوسرا مختلف سمت میں چلا جائے، تو عوام اور ملک اور تاجر صنعت کار کنفیوز نہیں ہو جائیں گے. میرا ایسا سوچنا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے ہم اس وقت بات کر رہے ہیں مساق معیشت کی، ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں SIFC جو ہے نا طرح کا مساق معیشت ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ہی وقت میں فیصلے ہو رہے ہیں. تو یہ مختلف پروگرام لے کے آنے ہیں، جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی مختلف پروگراموں کے نام لیے، تو ان سب کو ختم کر کے ایک جگہ کلب کیا جائے. ان کے فنڈ جو ضائع ہو رہے ہیں اور لوگوں کو نوازنے کے کام آ رہے ہیں. آج حکومت کہہ رہی تھی کہ ہم بجلی کا ریٹ کم کرنے کے لیے IMF سے اجازت لیں گے. تو بھائی آپ خرچہ بڑھانے کے لیے تو اجازت نہیں لیتے IMF سے. جیسے ابھی آپ نے پنجاب اسمبلی والوں نے، جس میں ساری جماعتیں تھیں، PTI، نون لیگ، PPP اور جو بھی تھے، وہ سب کھاتے وقت سب 5 انگلیاں برابر ہو گئی اور انہوں نے ایک ہی وقت میں اپنی امارات کئی 100 گنا زیادہ بڑھا دی. تو وہاں پہ بھی پوچھنا چاہیے تھا. مقصد ہے عوام پہ ٹیکس لگاتے وقت بھی پوچھنا چاہیے IMF سے. تو وہاں تو آپ نہیں پوچھتے، اب آپ 2.10 روپے کے لیے کہہ رہے ہیں. IMF نے تو دیکھیں بڑی سختی کی ہے، کمرے کو کنڈی لگا کے اندر کیا بات ہوئی ہے یہ میں اور آپ تو نہیں جانتے، لیکن ہم تو اس ملک کی خاطر اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں نا. اندرون خانہ تو سلسلہ یہ ہے کہ IMF نے بہت سخت ڈانٹ پلائی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اب باتوں سے ہم نہیں مانیں گے، نہ ہی ہم یہ بناوٹی چیزوں سے بات مانیں گے، ہمیں تو کانکریٹ اسٹیپس چاہیے. اگر آپ کلیکشن کر رہے ہو تو آپ GST کی وائلیشن کوئی کر رہا ہے اس کو پکڑو، کوئی بڑا ٹیکس نہ دہندہ ہے تو اس کو پکڑو. ہمارے لیے اب کاسمیٹکس کام نہیں کریں گی، وہ تو بڑی سخت بات کر کے گئے ہیں IMF والے. نہیں دیکھیے جی، IMF کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ وہ بھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، ٹھیک ہے جناب. وہ ان لوگوں سے کام بھی لیتی ہے، ان سے کام لینے کے لیے ان کو کرپشن کرنے کا موقع بھی دیتی ہے، ٹھیک ہے جی. اور بہت سارے کام جیسے میں نے کہا ابھی پنجاب اسمبلی کے جو مراد بڑی ہیں اور ایسی بے تحاشا پروگرام ہیں ہمارے یہاں، یہ جو مختلف پروگرام پنجاب گورنمنٹ یا مختلف آ رہے ہیں، تو ان کو اس چیز کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا. وہ تو اس کو نہیں دیکھ رہے. یا جو ہمارا ایز پر UNDP رپورٹ ہم $18 بلین جو سبسڈی دیتے ہیں ایلیٹ کلاس کو، اس کے اوپر بھی وہ بات نہیں کرتی. تو ان کا بھی مجھے نا ڈبل سٹینڈرڈ لگتا ہے کہ ایک طرف وہ ان لوگوں سے کام لینے کے لیے ان کو پیسے کمانے کے لیے چھوٹ دیتے ہیں مختلف پروگرامز کے نام پہ. اتنے بڑے بڑے فنڈز جو آتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ عوام کے اوپر تو نہیں لگتے. تو اس چیز کے اوپر بھی ہمیں اب بات کرنی چاہیے اور عوام میں اب شعور آ رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ میرا ٹیکس میرا پیسہ ہے، آپ کون ہے، کہاں لے کے جا رہے ہیں، کیوں لے کے جا رہے ہیں. تو بڑے بڑے جہاز خریدے جاتے ہیں یا تو دیکھیں یہ بات آپ نے جو کہی ہے بڑی گہری بات ہے اور ہمارے ناظرین اس کے متعلق سوچیں گے
ہم ایکچولی اپنے آپ کو پورے طریقے سے بین الاقوامی سطح پر زنجیروں میں بندھوا معاشی زنجیروں میں، اور اس سے نکلنا ہمارا بہت مشکل ہو جائے گا. جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 1.5 ہفتہ گزرنے دیں، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ہوگا کیا. کیونکہ یہ لوگ ظاہری بات ہے جب ہمیں پورے طریقے سے ان زنجیروں میں جکڑ چکے ہیں، جس میں قرضہ دے کے، ادھار دے کے، معاشی طور پہ ہمیں ہر طرح سے جکڑ کے ان لوگوں نے اپنی باتیں اب منوانی اور منواتے بھی رہیں. دیکھتے جائیں. میرا کام تو صرف بتانے کا ہے. میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مہمان کا، انہوں نے وقت دیا مجھے آج خاص. اور ناظرین، وی ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.